अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तनवीर अहमद और आप मुलाहिज़ा कर रहे हैं 10 एक्स्ट्रा। स्टूडेंट्स, आज हम उर्दू 101 का लेक्चर नंबर 6 देखेंगे, जिसका उन्वान है गालिब की शायरी का खुसूसी मुतालिया। हिस्सा शेर के खुसूसी मुतालियात के सिलसिले में गुज़िश्ता लेक्चर में हमने बात की गालिब की हालात ज़िंदगी की, उनके तसव्वुर शेर पर, और बाद अज़ां हमने जायज़ा लिया उनके महसन कलाम का। इस लेक्चर में हम गालिब की शामिल निसाब 2 ग़ज़लियात का मुताला करेंगे और ये देखने की कोशिश करेंगे कि गालिब ने इनमें क्या कहा। हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, तुम ही कहो कि ये अंदाज़े गुफ्तगू क्या है। न शोले में ये करिश्मा, न बर्क में ये अदा, कोई बताओ कि वो शोख़ तन देखो क्या है। ये रिश्क है कि वो होता है हम सुखन तुमसे, वगरना खौफ बद आमोज़ी अदो क्या है। चिपक रहा है बदन पे लहू से पैरहन, हमारी जेब का अब हाजत रफू क्या है। जला है जिस्म जहाँ दिल भी जल गया होगा, कुरेदते हो जो अब राख जस्तजू क्या है। रगों में दौड़ने फिरने के हम नहीं कायल, जो आँख ही से न टपका तो फिर लहू क्या है। रही न ताकत गुफ्तार और अगर हो भी तो फिर किस उम्मीद पे कहिए कि आरज़ू क्या है। हुआ है शह का मसाइब फिरे है इतराता, वगरना शहर में गालिब की आबरू क्या है। डियर स्टूडेंट्स, पहले हम देखते हैं मुश्किल अल्फाज के मानी। करिश्मा कमाल, बर्क यानी बिजली, शोख़ तंद खो यानी चालाक और तेज़ तरार महबूब, रिश्क वो कैफियत जिसमें दूसरे पर फ़ख्र किया जाता है, यानी ये हसद का मुतज़ाद है, किसी की सलाहियतों का एतराफ़। हम सुखन होना गुफ्तगू करना, बद आमोज़ी यानी नाराज़ी, अदो यानी दुश्मन, हाजत रफ़ू की ज़रूरत होना, यानी रफ़ू कपड़े की ऐसी मरम्मत या सिलाई जो उसकी बेंत का हिस्सा बन जाए। ताकत गुफ्तार यानी बोलने की ताकत, मसाइब यानी किसी का साथ या हम नशी होना। ये तो थी लुग़त हल। अब इसकी तशरीह की तरफ बढ़ते हुए इस गज़ल की तशरीह से कबल हम आपको बताते चलें इस गज़ल के ख़ास शान नज़ूल है। गज़ल अमूमन मतला से शुरू होती है, लेकिन गालिब ने पहले इसका मक़ता कहा था। इसका सबब यह था कि एक मरतबा गालिब बाज़ार में मौजूद थे, जहाँ से इब्राहिम ज़ोक की सवारी जा रही थी। पालकी में उनको लिए जाया जा रहा था तो किसी ने गालिब की तवज्जो ज़ोक की जानिब मबज़ूल की, जिस पर गालिब ने ये जुमला कसा, हुआ है शेख का मसाइब फिरे है इतराता। गालिब के साथ खड़े हुए लोग ज़ाहिर है इस पर हंस दिए कि क्या हुआ, जो कि ज़ोक के लिए काबिल कबूल न था, क्योंकि ज़ोक इन दिनों फरमान रवाए वक्त बहादुर शाह ज़फ़र के अतालिक थे, यानी कि उस्ताद थे। शायरी में उनकी इस्लाह करते थे। यूँ ज़ोक के मसाइबीन के ज़रिए ये बात बादशाह के दरबार तक पहुँच गई। एक मुशायरे का एहतमाम किया गया, जिसमें गालिब को बिलखुसूस मदऊ किया गया, और बहादुर शाह ज़फ़र ने खुद इस्तिफ़सार किया कि गालिब ने ज़ोक की बेइज्जती करने की कोशिश की या इन पर जुमला कसा। इस पर गालिब ने यह जवाब दिया कि हुज़ूर, मेरी क्या मजाल कि मैं आपके उस्ताद पर जुमला कसूँ। यह तो दरअसल मेरी नई गज़ल के मक़ते का मिसरा अव्वला था, मक़ता का पहला मिसरा था, जिस पर बहादुर शाह ज़फ़र ने कहा कि अगर ऐसा है तो फिर मक़ता इरशाद कीजिए। अब फ़िलहकीकत गालिब ने मक़ता नहीं किया था, लिहाजा इस मौके पर गालिब ने फ़िलबदिया गज़ल कही और पहले मक़ता कहा। हुआ है शेख का मसाहिब फिरे है इतराता, वगरना शहर में गालिब की आबरू क्या है। ज़ोक और इनके हवारियों के लिए ये बात काबिल बर्दाश्त न थी, लिहाजा उन्होंने गालिब को एक आज़माइश में डालने के लिए बादशाह से रुजू की कि पूरी गज़ल सुनाई जाए और मुशायरे का आगाज़ गालिब की इसी गज़ल से किया जाए। चुनांचे बादशाह के हुक्म पर ऐसा ही हुआ और गालिब ने यह शहर आफ़ाक़ गज़ल फ़िलबदिया ही कह दी, जो कि आज भी इसकी नुमायाँ गज़लियात में से एक है। तो इस गज़ल के मानी और मफ़ाहीम पर बात करते हुए ये बात ज़हन में रहे कि यह गज़ल एक ख़ास मौके पर कही गई, जिसमें मुख़ातिब बहादुर शाह ज़फ़र और किसी हद तक इब्राहिम ज़ोक खुद भी हैं। अब हम बढ़ते हैं गज़ल के पहले शेर की तरफ। हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, तुम ही कहो कि ये अंदाज़े गुफ्तगू क्या है। कोई हर बात पे कहते हो कि मेरी हकीकत क्या है, तू कौन है, तो ख़ुद बताओ ये बात करने का कौन सा अंदाज़ है। यानी यहाँ पर गालिब इब्राहिम ज़ोक को मुखातिब करते हुए कहते हैं कि मुझे हर मौके पर, हर जगह पर मेरी हैसियत याद दिलाई जाती है, ये एहसास दिलाया जाता है कि मेरी हकीकत क्या है।
جبکہ ذوق کیا ہے جو کہ بہادر شاہ ظفر فرمان روائے وقت کا استاد ہے، اس کے سامنے غالب کی کیا اوقات ہے، غالب کی کیا حیثیت ہے۔ غالب کہتے ہیں عظیم آدمی کا یہ شیوا تو نہیں ہوتا، چلو میری حقیقت کوئی بھی ہو، لیکن تم بتاؤ یہ کیا بات کرنے کا انداز ہے۔ آپ خود اپنی اداؤں پہ ذرا غور کریں، ہم جو کچھ کہیں عرض کریں گے شکایت ہوگی۔ یعنی درست کی عظمت اور بلندی اگر رفعت دربار میں ہونے کی وجہ سے ہے تو یہ تو اصل بلندی نہیں، اصل عظمت تو یہ ہے کہ انسان دوسرے کے ساتھ کیسے پیش آتا ہے، اور اگر دوسرے کو ان کی حقیقت یا حیثیت یاد دلانا ہی دراصل عظمت ہے تو غالب کہتے ہیں میں تو اسی عظمت کا قائل ہی نہیں ہوں۔ لہٰذا خود اپنی بات پر غور کیا جائے کہ جو طعن اور تشنیع سے شروع ہوتا ہے اور دشنام پہ ختم ہوتا ہے، یعنی طعنوں سے شروع ہو کر گالیوں پہ ختم ہوتا ہے، یہ تو کوئی مہذب انداز تخاطب نہ ہوا، نہ شعلے میں یہ کرشمہ، نہ برق میں یہ ادا۔ کوئی بتاؤ کہ وہ شوخ تند خو کیا ہے۔ اسٹوڈنٹس، یہ دوسرا مصرع ہے اس غزل کا جس کی تشریح کرنے جا رہے ہیں، یعنی کہ نہ تو شعلے میں وہ کمال ملتا ہے، نہ بجلی کی کون میں وہ ادائیں ہیں، آخر وہ شوخ تند خو، وہ تیز ترار محبوب ہے کیا۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ ذہن میں رہے کہ ہم اس شخصیت کا مطالعہ کر رہے ہیں کہ جن کے ہاں کوئی لفظ بلا ضرورت نہیں آتا۔ شعلے کا کمال، بجلی کی کوند کا کمال، دونوں میں کچھ خصوصیت ہے، کچھ وصف ہے۔ شعلے سے انسان کا زمانۂ قدیم سے تعلق ہے۔ انسان نے جب آگ دیکھی یا جب آگ سے آشنا ہوا تو یہ انتہائی معجزاتی نوعیت کی چیز تھی، ایک ایسی چیز جو ایک چیز کا وجود ختم کرنے کے بعد از خود ختم ہو جاتا ہے، شعلہ جو ایک مرتبہ بھڑکتا ہے اور اس کی لپیٹ میں جو کچھ آئے اس کو کھا جانے کے بعد ختم ہو جاتا ہے۔ اسے انسانی عقل کے لیے سمجھنا، یعنی کہ اس آگ کو انسانی عقل کے لیے سمجھنا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ اس طرح سے برق یعنی بجلی کی ادا، آپ جانتے ہیں بجلی ایک خاص انداز میں کڑکتی ہے، ایک خاص انداز میں چمکتی ہے، اس میں پایا جانے والا وہ بکھراؤ چند ساتھی ہوتا ہے، یا یوں کہہ لیجیے یک ساتھی ہوتا ہے، لیکن اس سے نکلنے والی لہریں ہمارے ذہن پر انمٹ نقوش چھوڑ جاتی ہیں، یعنی شعلہ بھی خاص اور بجلی کی کوند بھی خاص۔ تو غالب کہتے ہیں کہ اس تیز ترار چلاک محبوب میں ایسے کون سے اوصاف خاص ہیں کہ ان کی مماثلت شعلے کے کرشمے میں دیکھی جا سکتی ہے اور نہ ہی بجلی کی کوند میں دیکھی جا سکتی ہے۔ آخر ان کی حقیقت ہے کیا؟ اب اس شعر کو سمجھتے ہوئے ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ غالب نے یہاں اپنے محبوب کی ادا اور ناز کی تعریف و توصیف کی ہے، اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ان کے محبوب کے ناز و ادا سب سے مختلف ہیں، ان کی مماثلت تلاش کرنا ممکن نہیں، اور اس کے محبوب کے لیے تشبیہات ڈھونڈنا ہی محال ہے، اور وہ ناز و ادا ان کے محبوب کے امتیازی اور انفرادی طرز کی خصوصیات ہیں، ان کی مثال ہمیں گویا کسی اور جگہ ملتی ہی نہیں۔ اب بڑھتے ہیں اگلے شعر کی تشریح کی طرف۔ یہ رشک ہے کہ وہ ہوتا ہے ہم سخن تم سے، وگرنہ خوف بد آموزی عدو کیا ہے۔ اسٹوڈنٹس، اس شعر میں وہ ہوتا ہے یعنی کہ ذوق، وہ ذوق کے لیے یوز کیا گیا ہے، اور ہم سخن تم سے میں جو لفظ تم ہے وہ بہادر شاہ ظفر یعنی فرمان روائے وقت کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ اب بڑھتے ہیں تشریح کی طرف۔ اس شعر میں غالب بالواسطہ طور پر ذوق ہی سے مخاطب ہیں، اور اس خطاب میں غالب کی اپنی انفرادیت بھی ہے۔ وہ کہتے ہیں میرے لیے یہ بات باعث صد رشک ہے کہ وہ یعنی ذوق تم یعنی کہ بہادر شاہ ظفر سے مخاطب ہوتا ہے، بات کرتا ہے، وگرنہ مجھے دشمنوں کا کوئی خوف نہیں، وگرنہ دشمنوں کی ناراضی سے میں کوئی ڈرتا نہیں ہوں۔ یعنی غالب یہاں پر بلا واسطہ ذوق کی بات کرتے ہیں کہ میرے لیے کوئی حسد کی بات نہیں کہ وہ ذوق بہادر شاہ ظفر سے مخاطب ہوتا ہے، وہ بہادر شاہ ظفر جو مغلیہ فرمان رواں ہے، جو مغلیہ فرمان رواں جس کی رگوں میں وہی منگول خون دوڑ رہا ہے جو غالب کی رگوں میں بھی دوڑ رہا تھا۔ لہٰذا غالب کہتے ہیں اس میں حسد کا کیا مقام کہ وہ ذوق اس تند سے جو مغل ہو، میں بھی مغل ہوں، میں بھی منگول خاندان سے تعلق رکھتا ہوں، اگر ایک بندہ تم سے گفتگو کرتا ہے تو اس میں میرے لیے حسد کا کوئی مقام نہیں۔ ہاں مجھے رشک آتا ہے کہ جس محبوب پر، جس شاخ پر مجھے فخر ہے، جس شاخ پر مجھے مان ہے، اس پر وہ گفت و شنید کرتا ہے، بات کرتا ہے، وگرنہ اگر مجھے کوئی حسد ہو تو میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو ڈر جاتے ہیں، جو سہم جاتے ہیں۔ میں منہ پر بات کرنے کی صلاحیت رکھتا ہوں، لیکن کیا ہے کہ مجھے پاس وضع مارتا ہے، اپنے محبوب کی عظمت کا خیال آتا ہے، وہ محبوب جو میرے ہی سلسلہ خاندان سے تعلق رکھتا ہے، اگر کوئی بڑائی دے یا کوئی اس کو بڑا مقام دے تو خواہ کوئی بھی ہو، میرے لیے تو یہ بات احساس صد فخر ہے۔
اب بڑھتے ہیں اگلے شعر کی تشریح کی طرف۔ چپک رہا ہے بدن پر لہو سے پیرہن، ہماری جیب کا بھاجت رفو کیا ہے۔ اس شعر میں غالب کہتے ہیں، اس قدر زندگی میں مجھے مصائب و آلام کا سامنا کرنا پڑا، اس قدر مشکلات پڑیں، زمانے نے کچھ ایسے ستم کیے کہ ہماری روح تو کیا، ہمارا جسم بھی زار زار زخموں سے چور ہے اور ہر جگہ سے لہو بہا چلا جا رہا ہے۔ وہ لہو ہمارے چیتروں میں تقسیم ہوتے ہوئے پیرہن کو بھی جوڑے رکھتا ہے اور ہماری جیب اسی لہو کے باعث ہمارے جسم سے چپکی چلی جاتی ہے۔ اب اسے رفو کی ضرورت نہیں، ہمارا لہو ہے اس کے لیے رفو کا کام کر رہا ہے۔ اس شعر پہ اگر ہم بات کریں تو ایک تو یہ کہ شاعر اپنی کیفیت کو بیان کر رہا ہے، یا شاعر اس شخص کی کیفیت کو بیان کر رہا ہے جس کو بہت سے مصائب و آلام کا سامنا کرنا پڑا۔ تو دوسری طرف اس احسار کی کیفیت کو دیکھیے کہ جب مشکلات انتہا کو پہنچ گئیں، جب جسم زخموں سے انتہائی چور ہو گیا، لہو روئیں روئیں سے بہنے لگا، تو بھی غالب نے اس میں کامیابی کی یا بہتری کی یا اطمینان کی ایک صورت دریافت کر لی۔ وہ یہ کہتے ہیں، ہم کسی بھی صورت میں دوسروں کے سامنے جھکنے کے یا دوسروں پر اپنی قسم پرسی کو عیاں کرنے کے قائل نہیں ہیں۔ اس بات کا متحمل ہونا میرے لیے قابل برداشت نہیں کہ میں کسی کو جا کر اپنے زخم دکھاؤں، کسی کے سامنے اپنے اوپر ہونے والے ستم یا ہونے والے مظالم کا نوحہ پیش کروں۔ میں ایسی حالت میں مطمئن ہوں، میرے لیے اسی میں بھی سکون ہے کہ بہتری کی صورت تو نکل آئی کہ بدن سے لہو بہا تو بہا، تکلیف ہوئی تو ہوئی، زخم لگے تو لگے، لیکن کم از کم پیرہن تو سل گیا، کم از کم ذات کا پردہ تو قائم رہ گیا۔ ایک طرف تو غالب اپنے تصور غم کو پیش کر رہے ہیں، تو دوسری طرف اپنی ذات پر پڑنے والی مشکلات کی تصویر کشی کر رہے ہیں اور خود کو بیچارگی کی طرف نہیں لے کر جاتے، بلکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہاں، اگر مجھ پر مظالم ہوئے تو ٹھیک ہوئے کہ میں ان مظالم میں سے بھی اپنے لیے بہتری کی راہ نکالنا جانتا ہوں۔ میرے لیے مظالم کا نوحہ اہم نہیں، میرے لیے اپنی ذات کا وہ وقار اہم ہے جو بہرحال میرے پیرہن کے رفو ہو جانے کے باعث، میرے بدن کے ساتھ چپک جانے کے باعث بہرحال بچ گیا، ورنہ مجھے کسی رفوگر کی تلاش ہونا تھی، کسی مونس وہم دم کی تلاش ہونا تھی، کسی دوست کی تلاش ہونا تھی جو میرے غم شمار کرتا، لیکن شاید اس سے میری ذات کا وقار جاتا رہتا۔ یہاں غالب نے ایک احساس کی تصویر کشی کی اور اپنے وقار کو بھی قائم و دائم رکھا۔ اب چلتے ہیں اگلے شعر کی طرف۔ جلا ہے جسم جہاں دل بھی جل گیا ہوگا، کریدتے ہو جو اب راکھ جستجو کیا ہے۔ غالب اس شعر میں کہتے ہیں، جہاں اتنے مسائل ہوئے، جہاں اتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا کہ ہماری جسم زخموں سے چور چور ہو گیا، ہمیں ہر روئیں سے خون رستا ہوا محسوس ہوتا ہے، جب آتش غم، آتش عشق نے ہمارے جسم کو جلا کر خاکستر کر دیا، وہیں کہیں ہمارا دل بھی جل گیا ہوگا کہ دل بھی تو آخر جسم کا حصہ ہی ہے، یا یوں کہہ لیجیے، اگر دل یہاں پر استعارہ ہے جذبے کا، عشق کا۔ غالب کہتے ہیں، جب ہم خود بھی قائم نہیں رہے تو کون جانے کہ کیا بچا ہوگا، سب کچھ ختم ہو گیا، سب کچھ راکھ کا ڈھیر ہو گیا، اب اس میں کیا تلاش کرتے ہو، اب اس میں سے تمہیں کیا ملے گا کہ گوشۂ گمنامی میں آئے اور شاید گوشۂ گمنامی میں ہی چلے جائیں، اور ہمیں اسی طرح گوشۂ گمنامی میں آنے یا چلے جانے کا کوئی افسوس نہیں۔ ہمیں تو ہمارا احساس عزیز تھا، ہمیں ہمارا وقار عزیز تھا، وہ ہم نے بچا لیا۔ رہی بات جسم کی، جان کی، روح کی، تو یہ چیزیں تو آنی جانی ہیں، یہ تو چیزیں جانے کی تھیں تو چلی گئیں، مشکلات آئیں اور اپنے ریلے میں ان کو بہا کر لے گئیں، لیکن ہمیں اپنا احساس، اپنا وقار برقرار رکھنا تھا، وہ ہم نے کر لیا۔ ہاں، بات رہی دل کی، تو وہ جسم کے ساتھ راکھ ہو گیا۔ یہ دنیا والوں کے لیے اہم ہوگا، دنیا والوں کی چیز ہوگی، ہمارے لیے تو ہمارا احساس تھا جو ہم نے محفوظ رکھا۔ ہمیں زندگی کچھ ایسے مسائل کا شکار کیا، زندگی کچھ اس اندوناک انداز میں ہمارے ساتھ پیش آئی کہ اب ہمارے پاس وجودی اعتبار سے دکھانے کے لیے کچھ نہیں رہ گیا۔ اب بڑھتے ہیں اگلے شعر کی طرف۔ رگوں میں دوڑنے پھرنے کے ہم نہیں قائل، جو آنکھ ہی سے نہ ٹپکا تو پھر لہو کیا ہے۔
اسے اتفاق کہیے یا واقعی غالب کی شعوری کاوش، ایک ایسی غزل جو غالب فی الفور کہہ رہے ہیں اور فی الفور دوستوں کی محفل میں نہیں کہہ رہے بلکہ دربار شاہ میں کہہ رہے ہیں، جہاں انہیں اپنی عزت اور وقار کا خیال ہے کہ گویا ان کی عزت داؤ پر لگی ہے۔ انہیں اپنی اس بات کو بچانا ہے کہ انہوں نے ذوق پر غزل کا مصرع نہیں کسا تھا۔ ایسے میں گزشتہ دونوں شعروں میں اس کی شخصیت کا قدرے مایوس کن پہلو ہمارے سامنے آتا ہے۔ اگرچہ ان میں بھی وہ بین السطور اپنے وقار کی زیادہ پرواہ کرتے ہیں، لیکن اس شعر میں غالب اپنے اصل انداز میں ایک مرتبہ پھر واپس آتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ روایات کے مطابق زندگی گزارنا کوئی دشوار کام نہیں۔ رگوں میں لہو کا بہے چلے جانا یہ تو زندگی کی روانی کی علامت تو ہوگا، لیکن اصل بات تو یہ ہے کہ ایک تو ہر ایک کی زندگی کے لیے لازم ہے، ہر ایک ایسی طرح زندگی گزارتا ہے، اور غالب وہ نہیں ہوا کرتے جو زمانے کے وضع کردہ طریق پر چلتے ہیں۔ دوسروں کے مطابق عام انداز میں غالب کہتے ہیں کہ رگوں میں تو دوڑنے پھرنے کے تو سبھی قائل ہیں، یعنی ہر ایک شخص اس انداز میں ان حالات میں جو فطرت نے انہیں دے دیا، ایک عام روایتی انداز میں تو سبھی لوگ زندگی گزارتے ہیں۔ ہماری زندگی کا انداز ذرا مختلف ہے۔ ہم وہ لوگ ہیں جو مشکلات کو سہ کر ہماری عظمت اپنے بام عروج کو پہنچاتے ہیں۔ گویا ہم وہ ہیں جو آنکھ سے لہو کی طرح ٹپک جایا کرتے ہیں، کیونکہ ہمارا لہو ہمیں صرف دوڑ دھوپ کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ ہمارا مقصد حیات یا ہمارا فلسفہ زیست محض اپنی زندگی کے دن پورا کرنا نہیں، بلکہ روایت سے ہٹ جانا، اس راستے کو کاٹ دینا، اس راستے سے پھر جانا کہ جس پر سب لوگ چلیں۔ قطرہ دریا یا سمندر میں ضم ہو جاتا ہے تو پھر اس کا اپنا وجود قائم نہیں رہتا۔ ہم اس بات کے قائل ہیں کہ ہم اپنی انفرادیت کو برقرار رکھتے ہیں، لہٰذا ہم رگوں میں دوڑنے پھرنے کے قائل نہیں۔ ہم اس طرح کی روانی کے لیے بالکل بھی قائل نہیں کہ جو آئے اور چلی جائے، کسی کو احساس تک نہ ہو۔ ہم تو وہ ہیں جو آنکھ سے لہو بن کر ٹپکتے ہیں، لیکن اپنی انفرادیت کو برقرار رکھتے ہیں۔ جاویدانی کو تھی جفا لازم، ورنہ ہو جاتا قصہ بے مزہ۔ قصے کا اصل مزہ، اصل لطف تو یہ ہے کہ اس میں کوئی بات مختلف ہو۔ اختلاف صرف تفریق کو جنم نہیں دیتا، اختلاف اپنے ہونے کے وجود کو بھی ثابت کرتا ہے۔ تو غالب اس شعر میں اپنی عظمت کی بات کرتے ہیں کہ ہم دوسروں کے طریق پر چلنے والے نہیں، ہمیں اپنی عظمت، اپنی انفرادیت پر مان ہے۔ تو خواہ کوئی ہمیں اس بہنے والے لہو کو ہمارے غموں کا اظہار سمجھے تو سمجھتا رہے، لیکن یہ ہمارے لیے تو یہی ہے کہ اگر مشکل بھی آئی تو آنسو بہائے تو کیا خاک کیا، آنسو تو کوئی بھی بہا سکتا ہے۔ ہم اپنی مشکلات کا اظہار لہو بہا کر کرتے ہیں، اور یہی ہمارا افتخار اور ہمارا امتیاز ہے۔ اب ہم بڑھتے ہیں اگلے شعر کی تشریح کی طرف۔ رہی نہ طاقت گفتار، اور اگر ہو بھی تو کس امید پہ کہیے کہ آرزو کیا ہے۔ اول تو یہ کہ اب ہم میں بات کرنے کی طاقت ہی نہیں رہی، اور اگر ہو بھی تو کیا امید ہمیں اس زمانے سے جس نے ہمیں پہچانا ہی نہیں، جس نے ہماری حقیقت کا ادراک گویا کیا ہی نہیں۔ اس سے اب ہم کیا بات کریں؟ بات کر بھی لیں تو کیا حاصل ہوگا؟ کیا آرزو بیان کرنا جس نے ہمیں مانا ہی نہیں، ہمیں پہچانا ہی نہیں؟ اس کے سامنے اپنی عظمت یا اپنی بات کرنے کا فائدہ کیا؟ یہ غالب کی زندگی کا سب سے بڑا مسئلہ بھی تھا۔ اور اگر ہم ارسطو کے المیہ کے تناظر میں بات کریں تو جو ارسطو کے نزدیک ڈرامے کی یا ناٹک کی یا پلے کی سب سے اہم ترین یا بلند ترین صنف ہے یا صورت ہے، تو غالب کا دراصل المیہ یہ تھا کہ انہیں اس بات کا احساس کرایا جاتا تھا کہ وہ جو کچھ ہیں دنیا کو اس کا احساس نہیں ہو سکا۔ اس سے ہم دو باتیں اخذ کر سکتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ غالب اس بات کا اظہار کر رہے ہیں کہ دنیا انہیں سمجھ نہیں سکی، اور وہ اس حوالے سے اپنی بیچارگی یا قسم پرسی کا نوحہ سنا رہے ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ غالب کو اس بات کا احساس، ادراک، یقین کی حد تک ہے کہ کتنی ہی کوشش کر لی جائے اس کی معنویت تک پہنچا ہی نہیں جا سکتا۔ اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک وقت تھا جب مجھے اپنی قدر کلامی پر مان تھا، عہد شباب تھا، جو کچھ میں کہنا چاہتا تھا کہتا تھا، جس حد تک معنی کی پرواز بر سکتا تھا برتا تھا۔ تب بھی سمجھ میں نہیں آیا، اب تو مجھ میں کہنے کی وہ طاقت ہی نہیں رہ گئی، تو اب کون مجھے سمجھے گا؟ یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ غالب دوبارہ اپنی ہی عظمت کی بات کر رہے ہیں۔ غزل کے آخری شعر یعنی مقطع میں کہتے ہیں،
ہوا ہے شہ کا مصائب پہ رہے اتراتا، وگرنہ شہر میں غالب کی آبرو کیا ہے۔ جیسا کہ اس غزل کے آغاز میں عرض کیا گیا کہ غالب نے یہ اشعار اپنے اس جملے کو محفوظ کرنے کے لیے دراصل نہ صرف یہ مقطع کہا بلکہ پھر دربار شاہ میں پوری کی پوری غزل کہہ دی۔ تو تاریخی اعتبار سے جو اس کا پس منظر ہے وہ تو ہم آپ پر واضح کر چکے ہیں۔ اب یہاں پر غالب ذوق کو چوٹ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ شاہ کا مصائب بن گیا، بادشاہ کے ساتھ بیٹھنے لگا تو شہر میں اتراتا پھرتا ہے، اپنے غرور کا اظہار کرتا ہے، وگرنہ شہر میں غالب کی آبرو کیا ہے۔ اب یہاں پر وہ ذوق کی بجائے اپنی بات کرتے ہیں کہ میری تو عظمت ہی اسی میں ہے کہ میں شاہ کا مصائب ہو گیا، وگرنہ شہر میں غالب کون پوچھتا ہے۔ یعنی پہلی مرتبہ اپنی عظمت کا سبب خود کو نہیں گردانا بلکہ بادشاہ کو گردانا، شاید موقع محل کی مناسبت سے، بلکہ یقیناً موقع محل کی مناسبت سے بات کی ہے، ورنہ پہلے مصرعے میں ہوا ہے شہ کا مصائب پہ رہے اتراتا، اس میں ہدف ذوق ہی تھا۔ یعنی اس میں وہ یہ کہنا چاہتے تھے کہ اصولاً یا اصلاً کوئی بہت بڑا شاعر نہیں، لیکن شاہ کا مصائب ہونے کے باعث شہر میں اتراتا پھرتا ہے۔ لیکن آگے جا کر اپنے آپ کو انکساری سے پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں وگرنہ شہر میں غالب کو کون پوچھتا ہے۔ دراصل یہ بھی احساس طرب کا ایک انداز ہے کہ ہم خود کو مخاطب کر کے دوسروں کو آئینہ دکھا رہے ہوتے ہیں۔ سو اس غزل کے مقطع میں خود کو مخاطب کر کے دراصل ذوق کو آئینہ دکھانے کی کوشش کی ہے۔ یوں مجموعی طور پر یہ ایک ایسی غزل ہے جو غالب نے فی البدیہہ کہی، ایک خاص موقع محل کی مناسبت سے کہی، اس کے باوجود اپنا ایک خاص وقار، اپنا ایک خاص تمکنت اور تنگ مزاج کو یہاں بھی ترک نہیں کیا، بلکہ وہی لہجہ، وہی انداز اور وہی پاس وضع جو غالب کی شاعری میں ملتا ہے یہاں پر بھی اپنایا۔ اب مطالعہ کرتے ہیں غالب کی دوسری غزل کا۔ کسی کو دے کے دل کوئی نواسنج فغاں کیوں ہو، نہ ہو جب دل ہی سینے میں تو پھر منہ میں زباں کیوں ہو۔ وہ اپنی خو نہ چھوڑیں گے تو ہم اپنی وضع کیوں چھوڑیں، سب کے سر بن کے کیا پوچھیں ہم سے سرگرداں کیوں ہو۔ وفا کیسی کہاں کا عشق جب سر پھوڑنا ٹھہرا تو پھر اے سنگ دل تیرا ہی سنگ آستاں کیوں ہو۔ غلط ہے جذبِ دل کا شکوہ جرم کس کا ہے، نہ کھینچو گر تم اپنے کو کشاکش درمیاں کیوں ہو۔ یہ فتنہ آدمی کی خانہ ویرانی کو کیا کم ہے، ہوئے تم دوست جس کے دشمن اس کا اسماں کیوں ہو۔ نکالا چاہتا ہے کام کیا طعنوں سے تو غالب تیرے بے مہر کہنے سے وہ تجھ پر مہرباں کیوں ہو۔ پہلے دیکھتے ہیں حل لغت۔ الفاظ معنی: نواسنج فغاں اہو بکا کرنا، منہ میں زباں ہونا، بات کرنے یا جواب دینے کی صلاحیت، خو یعنی کہ عادت، وضع یعنی کہ خاص انداز، سب کے سر جھکانا، سرگرداں ہونا، ناراض ہونا یعنی سب کے سر کا متضاد ہے، سنگ دل پتھر دل، سنگ آستاں پتھر کی دہلیز، جذبِ دل یعنی جذبہ دل، کشاکش یعنی کشمکش، فتنہ مسئلہ یا تباہی، طعنے برا بھلا کہنا، بے مہر محبت سے عاری۔ اب دیکھتے ہیں پہلا شعر۔ کسی کو دے کے دل کوئی نواسنج فغاں کیوں ہو، نہ ہو جب دل ہی سینے میں تو منہ میں زباں کیوں ہو۔ اس غزل کے مطلع میں غالب کہتے ہیں اگر کسی کو واقعتاً دل دے دیا جائے تو پھر کوئی شخص اہو بکا نہیں کر سکتا، کیونکہ اگر سینے میں دل نہ رہے تو یہ ممکن نہیں کہ زبان پر الفاظ اتر سکیں، کیونکہ سینے سے نکل جانا زندگی چلے جانے کے مترادف ہے۔ دراصل غالب کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اگر عشق صادق ہو، اگر عشق واقعتاً سچا ہو، پختہ ہو، حقیقی ہو، تو پھر عشق کے مرحلے میں آ جانے کے بعد، راہ عشق پر قدم رکھ لینے کے بعد کسی قسم کے گلے شکوے کی کوئی گنجائش نہیں رہتی۔ خواہ کتنی ہی مشکلات ہو، عشق انہیں سہنا اور برداشت کرنا جانتا ہے۔ سو سچ تو یہ ہے کہ میرا محبوب صحیح معنوں میں میری طرف ملتفت ہوا ہی نہیں۔ اگر ایسا ہوا ہوتا تو وہ مجھ سے یوں بات نہ کرتا، تو مجھ سے یوں کلام نہ کرتا۔ اگر کوئی واقعتاً کسی پر عاشق ہو جائے، اگر کسی کو کوئی واقعی دل دے بیٹھے تو پھر اس کے بعد اس سے گلہ شکوہ نہیں کیا جاتا۔ لہٰذا غالب کہتے ہیں یہ بات صرف کہنے کی ہے کہ دل دے دیا گیا،
کیونکہ جب ایک مرتبہ دل دے دیا جاتا ہے، جب کسی کے سامنے عشق کا اظہار کر دیا جاتا ہے، جب کوئی شخص عشق میں مبتلا ہو جاتا ہے تو پھر وہ گلہ شکوہ نہیں کرتا، کیونکہ دراصل وفاداری بشرط استواری اصل ایمان ہے، گویا وفا پر قائم رہنا اصل ایمان ہے۔ اب دیکھتے ہیں اگلا شعر۔ وہ اپنی خو نہ چھوڑیں گے، ہم اپنی وضع کیوں چھوڑیں؟ سب کے سر بن کے کیا پوچھیں کہ ہم سے سرگرداں کیوں ہو؟ یعنی غالب کہتے یہ ہیں کہ وہ اپنی عادتوں سے باز نہیں آتا تو ہم بھی اپنی وضع نہیں چھوڑ سکتے۔ یعنی اگر اس کو پاس وضع نہیں، اگر وہ عشق کا مان نہیں رکھنا چاہتا، اگر وہ وفاداری کو قائم نہیں رکھنا چاہتا تو ہم بھی اپنے وضع نہیں چھوڑ سکتے۔ ہم اپنے وقار پر، اپنی عزت پر، اپنے مزاج پر سودا نہیں کریں گے۔ لہٰذا اگر اس کو یہ غرور ہے کہ وہ اپنے حوالے سے، اپنے حسن کے حوالے سے، اپنی محبوبیت کے حوالے سے اہم ہے، تو ہمیں خود پر غرور ہے کہ ہم اپنی شخصیت کا، اپنے مقام کا احساس کریں، اور وہ اپنی عادات نہیں چھوڑ سکتا تو ہم بھی اپنی عادات نہیں چھوڑ سکتے۔ لہٰذا ہم سے یہ توقع مت کیجیے کہ ہم کسی سے سر جھکا کر بھیک مانگیں، کسی سے سر جھکا کر پوچھیں کہ آخر ہم سے ناراض ہونے کا سبب کیا ہے۔ اگر ایسا ہے تو پھر ٹھیک ہے۔ وفا کیسی کہاں کا عشق، جب سر پھوڑنا ٹھہرا تو پھر اے سنگ دل تیرا ہی سنگ آستاں کیوں ہو؟ یعنی غالب کہتے ہیں وہ اپنی عادات نہیں چھوڑتا تو ٹھیک، نہ چھوڑے، ہم بھی اپنی عادت نہیں چھوڑ سکتے۔ وہ اپنی عادت سے مجبور ہے تو ہم بھی اپنی فطرت کے ہاتھوں لاچار ہیں۔ اگر ایسا ہے تو پھر ٹھیک، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم وفا کے راستے پر گامزن ہی نہیں ہوئے۔ جب ہم نے اصل حقیقت میں عشق کیا ہی نہیں تو پھر کون سی وفا، کہاں کا عشق؟ جب یہ سب کچھ سر پھوڑنے کے مترادف ہے، یہ سب کچھ ٹکریں مارنے کے مترادف ہے، مشکلات برداشت کرنا ہی اس کا مطلب ہے، تو پھر ٹھیک ہے، زندگی کی مشکلات انسان کے ساتھ ساتھ رہتی ہی ہیں۔ تو پھر اے محبوب تیرا ہی سنگ آستاں کیوں ہو؟ تیرے در پر آ کر میں سر کیوں جھکاؤں؟ پھر جو میری قسمت میں ہوگی میرے ساتھ ہو جائے گا، کم از کم میرا وقار تو برقرار رہ جائے گا۔ یہ غالب کا خاص تصور عشق ہے جو کبھی انہیں کہیں پر جھکنے نہیں دیتا، انہیں کہیں پر اپنا سر جھکا کر عاجزی کو اپنانا نہیں پڑتا۔ دراصل عاجزی کوئی منفی عمل نہیں ہے، لیکن غالب کا یہ خیال ہے کہ دراصل انسان جھکنے کے لیے نہیں، بذات خود پرستش کے لیے ہے، اور رب تعالیٰ کی ذات اسی انسان میں جلوہ فگن ہے۔ اگر کوئی پہچانے تو وہ اس حد تک پہنچ سکتا ہے۔ جو مسجود ملائک ہو، یعنی کہ جس کو فرشتوں نے سجدہ کیا ہو، اسے کسی انسان کے سامنے نہیں جھکنا چاہیے۔ یہ وہ تصور ہے جس نے عشق کو بھی بلند کیا اور غالب کو بھی۔ اگلا شعر ہے۔ غلط ہے جذبِ دل کا شکوہ، دیکھو جرم کس کا ہے، نہ کھینچو گر تم اپنے کو، کشاکش درمیاں کیوں ہو؟ اس شعر کو ہم روایتی انداز میں دیکھ سکتے ہیں اور مجازی معنوں میں بھی لے سکتے ہیں اور حقیقت میں بھی، لیکن اس شعر کے معنی کا زیادہ تر جھکاؤ مجاز سے زیادہ حقیقی کی طرف ہے۔ لیکن بہرحال اگر ہم سادہ انداز میں مجاز کے حوالے سے بات کریں تو کہتے ہیں کہ دیکھو کہ مسئلہ جذبۂ دل کی کمی کا نہیں، خود فیصلہ کرو کہ جرم کس کا ہے۔ اگر تم خود کو مجھ سے دور نہ کرو تو ہمارے درمیان کشمکش نہ ہو۔ یعنی عام فہم میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ غالب اپنے محبوب کو راہ راست پر لانے کی کوشش کرتے ہیں کہ دیکھو جذبہ عشق کو بدنام کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، بات یہ ہے کہ دراصل تم راہ راست پر نہیں آتے، تم ہماری بات پر غور نہیں کرتے، یا تم ہماری بات نہیں سمجھنا چاہتے، یہی وجہ ہے کہ ہمارے درمیان کشمکش رہتی ہے۔ اب بڑھتے ہیں اگلے شعر کی طرف۔ یہ فطرۂ آدمی کی خانہ ویرانی کو کیا کم ہے، ہوئے تم دوست جس کے دشمن اسی کا آسماں کیوں ہو؟ بات یہ ہے کہ مجھے تم جیسا محبوب ملا، یہ میرے لیے کیا کم تھا کہ میں تباہ اور برباد ہو جاتا۔ جس کو تم مل جاؤ اس کو دشمنی آسماں کی نہیں کرنی چاہیے۔ دراصل آسماں اردو شاعری میں ایک استعارے کے طور پر استعمال ہوتا ہے کہ انسان پر جتنے بھی ظلم ہوتے ہیں وہ دراصل آسمان کرتا ہے، لیکن شاعر یہاں پر یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے تم جیسا محبوب مل گیا، لہٰذا اب مجھے آسمان کے ظلم و ستم کی ضرورت نہیں، میری خانہ بربادی کے لیے یہی کافی ہے۔ جبکہ آخری شعر میں غالب یہ کہتے ہیں، نکالا چاہتا ہے کام کیا طعنوں سے تو غالب، تیرے بے مہر کہنے سے وہ تجھ پہ مہرباں کیوں ہو؟ یعنی پوری غزل میں محبوب کو طعنے اور ملامت کرنے کے بعد اب خود کی بات کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں، اے غالب تو مستقل اپنے محبوب کو برا بھلا کہہ رہا ہے، مستقل اسے طعنے دے رہا ہے،
طعن اور تشنیع سے کام لے رہا ہے، بھلا اگر تم اسے مستقلاً برا بھلا کہتے رہو گے تو پھر وہ بھلا کیوں تم پر مہربان ہونے لگا؟ تو نے تو ایسا طریقہ کار اختیار کر لیا کہ جس پر کوئی بھی شخص تجھ سے ناراض ہو سکتا ہے، تو وہ تیرے ایسے انداز سے، ایسے خطاب سے، تیرے ایسے اظہار سے تجھ پر ملطف کیوں ہونے لگا؟ خود سوچ کہ دراصل محبوب کو لبانے کے لیے اس کے ناز و ادا کے مطابق بات کرنی چاہیے، اس کے مزاج پر پورے اترنا چاہیے۔ طعن و تشنیع سے محبوب راضی نہیں ہوا کرتے۔ یہ تھی دونوں غزلیات۔ پہلی وہ جس میں غالب نے مظاہرہ کیا اپنی قادر کلامی کا، فن شعر پر اپنی مہارتوں کا، اور ثابت کیا کہ یہ مہارت کسبی نہیں تھی اور یہ مہارت لی نہیں گئی تھی، یہ مہارت اللہ کی طرف سے ودیعت کی گئی تھی۔ اور دوسری غزل میں غالب نے خاص طور پر اپنے تصور عشق کے حوالے سے بات کی اور ہمارے سامنے آیا کہ وہ غالب جو اپنے وقار، اپنی عظمت اور اپنے احساس کے سامنے کسی بھی چیز کو قربان کر سکتا ہے۔ آج شاید ہمیں بھی ایسے ہی جذبہ دل کی ضرورت ہے جو ہمیں کسی کے سامنے جھکنا نہ سکھائے، بلکہ ہم اپنی ذات کی شناخت کچھ اس طرح کر لیں کہ ہمارے سامنے دنیا کی ہر شے ہیچ ہو جائے اور ہم اپنے آپ کو اسی طرح سے پہچان سکیں اور اپنی ذات کا عرفان حاصل کر سکیں۔